अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव और गर्म किस्म का है, यानी सास और बहू की लड़ाई। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे जिसमें बहू समझती है कि उसकी सास इंतहाई लड़ाकी और बहुत गुस्से वाली है, और उनके ससुर साहब भी खपती या गुस्से वाले इंसान हैं। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करें कि वो क्या वजूहात हैं कि एक खुशियों से आगाज़ जिस काम का होता है वो बाद में इस तरह क्यों लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी दोस्त अहबाब हैं, रिलेटिव हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी ऑनलाइन चैनल पे हैं, तो उसको ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। आपका शुक्रिया। अच्छा, बात यह है कि लड़की जब एक नए घर में आती है तो ज़ाहिर है हर फैमिली का अपना रहन सहन है। इजहार का डिफरेंट तरीका है, मजाक का डिफरेंट तरीका है। जब लड़की नए घर में आएगी तो उसको उस फैमिली के रहन सहन को समझने में 6 महीने से साल लग सकते हैं। ज़ाहिर है वो नाज़ो नखरों से पली हुई है, अब उसकी लाइफ में एक आदमी आ गया, उसके हिसाब से अब ज़िंदगी गुजारनी है। उठना बैठना जागना सोना, जो भी मसरूफियत होती है। तो मैं आपको आगाज़ में पहले ये बताऊंगा कि जब एक लड़की किसी नए घर में दुल्हन बन के जाती है तो ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने उस घर में किसी के साथ कोई बेअदबी नहीं करनी, और आपने साबित करना है कि आप ऐसे घर से आई हैं कि आपके वालिदैन ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है, क्योंकि आपकी बातें, आपका रहन सहन इस चीज़ की अक्कासी करेगा कि आपकी कैसी तरबियत की गई है। और ये याद रखें कि जब नए घर में आप आती हैं तो आपको हो सकता है कि लगे कि आपकी सास या जो ससुर साहिब हैं उनका कुछ रवैया या उनका बोलने का कोई तरीका है, तो उसको आपने अभी समझना है। क्योंकि आप याद रखें कि माशरती नाहमवारी, ख़ानदानी जो मसाइल हैं, नफसियाती मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, या किसी के इज़्दवाजी ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से इंसान मुख्तलिफ़ सिचुएशन में मुख्तलिफ़ रिएक्शन करता है। हालांकि बात यह है कि वो जो आपकी सास साहब हैं वो भी इसी प्रोसेस से गुजरी हुई हैं। जैसे आप दुल्हन बन के गई हैं और आपको अब बहुत से मसाइल का सामना है, या आपका दिल नहीं लगता और आपको बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, जैसे कि आप पसंद करती थी लाइफ में, तो इसका सामना उन्होंने भी किया हुआ है। लिहाजा बड़े तरीके से आपने अपने होने का एहसास करना है, और ये साबित करना है कि आप जिस घर में आई हैं उस घर को खुशियों का गहवारा बना देंगे, और आपकी वजह से उनके रहन सहन में असर भी पड़ेगा। और यानी ये खुशी का झोंका आपने उनको दिखाना है कि आप साबित हुई हैं। और ऐसे भी होता है ना कि जब आप अपने घर में थी शादी से पहले, तो उस वक्त आप बहन भाइयों में भी आपस में डांट डपट हो जाती है, माँ बाप भी तो आपको बाज़ दफ़ा डांट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से गुफ्तगू करनी, ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि किस तरीके से आप उस घर में इम्पॉर्टेंट बन जाएं और सब आपसे के मतलब इज़्ज़त एहतराम और मोहब्बत से आपके साथ पेश आए। तो उसमें यह है कि आपने ऑब्ज़र्व करना है, अगर कोई डिफरेंट टाइम में खाना खाता है तो आपने कोशिश करनी है कि आए जी हम सभी इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, खाने के जो भी औकात होंगे। दूसरा ये है, चूँकि आपको नहीं पता कि उस घर में कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है या क्या करता है, उसका रहन सहन कैसा है, और भी जो अफराद रहते हैं, तो आपने कोशिश करनी कि ज़्यादा देर आपने ज़्यादातर खामोश रहना है, और किसी से आपने बिल्कुल भी बहस नहीं करनी, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे दिल आज़ारी हो, या ऐसी कोई बदज़ुबानी नहीं करनी जिससे बाद में फिर आपको पशेमानी हो। वो कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो।
تو یہ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ نے جسٹ آبزرو کرنا ہے، ایوری تھنگ آپ نے آبزرو کرنی، ہر بندے کو آپ نے آبزرو کرنا ہے، جو بھی آپ کے ہسبینڈ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے سسر ہیں اور بھی جو لوگ ادھر آتے ہیں، سب کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی گھر کے معاملات ہوں، جب آپ جس گھر میں آئی ہیں ان کا آپ کو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں یا بری لگ رہی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ اس گھر کی باتیں آپ باہر ڈسکس کریں. اس گھر کے فیملی ممبران کے علاوہ کسی اور سے بھی وہ آپ ڈسکس نہ کریں. تو آپ ایک تو جب گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے، کسی کی سالگرہ ہے، تو آپ نے سب کو مبارک دینی ہے اچھے طریقے سے. اور ہو سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گفٹ بھی دینے. آپ کے جو سسر ہیں، ساس ہیں، تو ان کو چھوٹا موٹا کوئی گفٹ لے کے اپنے ہسبینڈ سے پہلے کہیں کہ کوئی گفٹ کا ارینج کریں، اور گفٹ آپ نے سب کے سامنے دینا. ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس ہو تو اس وقت آپ نے اپنے ساس سسر کو یا جو بھی آپ کے دیور ہیں، نند وغیرہ جو بھی ہیں، تو ان کو سب کے سامنے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عام طور پہ جو ساس اور سسر ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس کی طرح ہیں، تو ان کی ایج ظاہر ہے زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اتنا اپنے کیئر نہیں کرتے، لائف سٹائل اچھا نہیں تو کسی نہ کسی پرابلم میں، بیماری میں مبتلا بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ ان کا طبیعت وغیرہ پوچھا کریں. اگر کوئی بیمار ہے تو کوشش کریں کہ آپ میڈیکیشن یعنی ان کا ٹائم پر وہ میڈیسن وغیرہ ان کو دے دیں، وہ آپ دیکھ لیں کیسے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں کام زیادہ ہے، میں یہ وہ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں، اس کو پہلے ہی میں ہینڈل کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. کہ اگر آپ نے دیکھا کہ گھر میں کام بہت زیادہ ہے اور آپ کے آنے پہ وہ آپ پر پڑ گیا، پہلے تو آپ کو ظاہر لائف میں اس طرح کام نہیں کیا، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہنا ہے یا آپ کے جو ادھر ساس سسر ہیں ان سے آپ کہنا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے، کوئی امپلائی چاہیے گھر میں ہیلپ کے لیے، جسے مائی وغیرہ کہتے ہیں، خادمہ. تو یہ آپ نے ان کو کلیئرلی بتانا ہے. آپ کو اوور کلیور ہونے کی ضرورت نہیں، حد سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر زیادہ اوور کلیور ہو کے زیادہ کام کریں گی تو پھر آپ پہ زیادہ ہی بوجھ پڑے گا. تو پھر آپ ایک جو لیول بنا دیں گے زیادہ کام کرنے کا، بعد میں اگر اس سے آپ کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ یہ یعنی کام چور ہے یا سست ہے یا اس طرح. تو آپ نارمل جس طرح اپنے گھر میں کام کرتے ہیں اس طرح آپ کام کریں، اور آپ بتدریج کر کے اپنے کام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ تھک جاتے ہیں یا نہیں تو کام کو پارٹس میں کر کے آپ تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ سب کے معاملات میں آپ کو ٹانک اڑانے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کو سو لگانے کی ضرورت ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طریقے سے کسی کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اس طرح کریں بھی نہ. جب آپ کو کام ہو اس وقت آپ اس سے بات کریں. اس کے علاوہ آپ اپنے روم میں بیٹھیں یا علیحدہ کہیں جو لیونگ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، وہاں پہ بیٹھیں، ٹی وی وغیرہ دیکھیں، اسٹڈی کریں، کوئی میگزین پڑھتے ہیں تو وہ دیکھیں. اچھا، اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ بات جو یہ ہے اس تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے، دیکھیں لائف آپ نے پارٹنر بن کے گزارنی ہے، اور آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اس خاندان کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اگر یہ خاندان آپ سے کچھ زیادتی کر رہا ہے اس رشتے کے علاوہ، یا آپ کا ہسبینڈ آپ سے زیادتی کر رہا ہے، تو آپ نے اس کا اظہار لازمی کرنا ہے. آپ آرام سے بات کریں گے، آپ جھگڑیں گے نہیں، لیکن اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے. چھوٹا موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے جو آن دا ادر وے، میں ادھر یہاں ڈیٹیل سے تو نہیں بات کرتا، لیکن تھوڑا سا ایسے جیسے کوئی مطلب مارتے بھی ہیں بعض لوگ، اس طریقے سے اذیت پہنچاتے ہیں، تو اس طرح کی بات آپ نے وہ چھپانی نہیں ہے، بلکہ بتانا ہے اپنے پیرنٹس کو جنہوں نے یہ رشتہ کروایا. اسی طرح اگر آپ کے ہسبینڈ کا کوئی پرابلم بھی ہے، جو ایسی بات جو پہلے آپ کو نہیں پتا تھی اب پتا چلی، جو کہ آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتی، اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور زیادہ کسی کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، حد سے زیادہ کہ بعد میں پھر آپ کو خود ہی دل آزاری ہوگی کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا یا وہ کیا. آپ ایک بیلنس طریقے سے لائف گزاریں گے. اچھا، پھر آپ کی جو ضرورت ہے یا تکلیف ہے،
تو اس میں آپس میں آپ نے وہ بات کرنی ہے. ہسبینڈ کو آپ بتائیں، اپنے وہ جو سسرال والے ہیں ان سے آپ کہیں، جو آپ کی ساس صاحب ہے، ٹھیک ہے. غیر سے نہ بتائیں، کسی کو مت بتائیں آنے جانے والے کو کہ مجھے یہ ضرورت ہے یا یہ مجھے تکلیف ہے، کیونکہ وہ بات جب گھوم کے ادھر آئے گی تو وہ چینج ہو جائے گی. آپ کو زیادہ غمزدہ یا دکھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کا جمع مردی سے مقابلہ کرنا ہے. اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ہر فیملی کا ہوتا ہے. آپس میں احترام کا اگر رشتہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے غم نہیں لگانا، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے مصروف رہنا ہے. گھر کے کاموں میں مصروف رہ سکتے ہیں، اسٹڈی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی اگر بات ہو جائے، کوئی ایسے مشکل حالات ہو جائیں تو آپ نے صبر اور برداشت سے کام لینا ہے. اور اگر رویہ خراب ہے، بات یہ کہ ساس واقعتاً غصے والی ہیں اور وہ بات بات پہ لڑائی کرتی ہیں، سسر صاحب بھی ایسے ہیں، تو آپ نے ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہے جب یہ ایسا ری ایکشن کرتے ہیں، یا وہ کون سی ایسی بات ہوتی ہے یا ایسے حالات یا سچویشن ہوتی ہے جب یہ اس طرح کے یہ ری ایکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. اگر حالات مسلسل ایسے ہی رہتے ہیں، آپ نے کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا اور بڑا آپ نے خدمت بھی کی، کوئی آپ نے لفظ بھی نہیں کہا، زیادہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دبنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آگے سے بولنا شروع کر دیں. دبنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کا جو جینون بات ہوتی ہے اس کو آپ وقت پہ ہی بتائیں. یہ نہ ہو کہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کسی چیز کا پتہ چلے کہ یہ حالات چل رہے ہیں، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کے حالات بہت ورسٹ ہو رہے ہیں، پھر آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے. آپ فرینڈلی رہیں ساری فیملی کے ساتھ، اور آپ نے 100% کوشش کرنی ہے کہ حالات آپ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر بہت ہی حد سے زیادہ بات بڑھ جاتی، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر گھر میں ایسی سچویشن ہی نہیں ہے رہنے کی کسی وجہ سے بھی، تو پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ کی بات سمجھتے ہیں کہ واقعی ادھر بہت پرابلم ہے رہنے میں، گھر چھوٹا ہے، فیملی ممبر زیادہ ہیں، یا کسی اور فیملی ممبر میں کوئی آدمی ایسا ہے یا عورت ایسی ہے جس کے ساتھ رہنا بہت محال ہے، آگے چل کے بچے بھی ہونے ہیں یا ان کے بچے ہیں اور گھر میں تنگی ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. کیا پھر آپ گھر نیا لے سکتے ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے کچن کی وجہ سے، پکانے میں اور اس میں، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں اگر گھر بڑا ہے تو اس کا بہتر ہے کہ کچن علیحدہ کر لیا جائے، فریج وغیرہ کچن، کیونکہ اس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہسبینڈ کے لیے کچھ پکا کے رکھا ہے اور کمبائن فیملی سے اس میں اور بھی لوگ رہ رہے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کوئی چیز بنائی، لیکن جب وہ آئے تو وہاں وہ چیز موجود نہیں، کوئی اور لے گیا، اور یہ روٹین میں بات بن جاتی ہے. اگر سارے مل کے شیئر کر کے رہیں یہ تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ تو جنت والی بات ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے، کیونکہ بندہ ایک دوسرے کے اس میں سہارا بھی بنتا ہے. لیکن اگر پھر ایسا ہے تو پھر آپ نے پہلے دیکھنا کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ اس میں پورشن میں علیحدہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ گھر علیحدہ لے لیتے ہیں، تو قریب رہنے کی کوشش کریں، پھر بھی رابطہ رکھیں. آپ ایسا نہ ہو کہ بالکل آپ قطع تعلق ہی ہو جائے. فیملی سسٹم میں بہت زیادہ برکت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، مشکل حالات میں سہارا بھی بنتے ہیں اور اس سے خوشیاں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں. اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ جب وقت گزر جائے تو بعد میں پھر احساس ہو. تو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑیں، ٹھیک ہے. آپ رپورٹر نہ بنیں کہ جو بات ہو آپ اپنی والدہ کو بتا رہی، وہ بھی پریشان ہو رہی ہے، اور ان والدین کو بھی میں کہوں گا کہ اپنی بہو کو بسنے دیں، اس کو سیٹ ہونے دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو گائیڈ کریں تاکہ وہ سمجھ جائے. وہ ظاہر ایسی سچویشن سے وہ گزری تو نہیں ہے، تو اس لیے کو آپ غصہ نہ کریں، نہ ایک دم لڑیں، بلکہ مل کے بہو کو سمجھائیں کہ اس طریقے سے آپ رہیں، اور بڑوں سے بھی بات کہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بڑوں کو اگر کوئی زیادتی کر بھی لیں گے پھر ان کو احساس ہو جائے گا، وہ محبت سے اور شفقت سے ان کے ساتھ رہیں گے. یاد رکھیں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو ہر بندے میں خوبیاں بھی ہیں، خامی بھی ہیں. تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گا
کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ رہنا ہو تو ایک ہی وجہ کافی ہے، بے شک اس میں کئی خرابی ہوں تو ایک وجہ ہی کافی ہے رہنے کے لیے۔ اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتے، آپ کا من نہیں ایسا ہو گیا تو پھر ہزار شکایتیں اور ہزار وجوہات نکل آئیں۔ تو زندگی ایک سیکریفائس کا نام ہے۔ تو ایسی عورت کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا غلط فہمی ہو اور اس کا آنا جانا تیز ہو جائے، ایسی عورتوں سے بچیں، ان کا آنا جانا بند کریں، اپنے معاملات خود سیٹل کیا کریں بیٹھ کے۔ اگر کوئی ایک بندہ زیادتی کرتا ہے تو آپ ٹھہر جائیں، جب وہ کام ڈاؤن ہوگا تو اس کے بعد آپ آرام سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے مسئلے اگر آپ دوسروں تک لے جائیں گے تو پھر بات ٹھیک نہیں ہوتی، خراب ہو جاتی۔ بیٹھ کے کریں اور دلائل سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو بتائیں تو انشاءاللہ سب پھر اس طریقے سے صحیح ہو جائیں گے حالات آپ کے بھی، اگر کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور حاسدوں سے بچائے۔ اور اینڈ پہ ایک اور بات بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اپنی خوشیوں کا بھی اظہار ہر ایک سے نہ کیا کرے، ٹھیک ہے؟ آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں دی ہیں، آپ کے ہسبینڈ اچھے ہیں اور آپ کی ساس وغیرہ کی اچھی ہیں، تو اللہ کا یہ آپ شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ آپ دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب صحیح کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔